बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पेश खिदमत है नज़्म तुलूए इस्लाम, और इस नज़्म का मुख्तसर मफ़हूम और जायज़ा हम लेते हैं। और इसमें अभी मैं पेश कर रहा हूँ बंद नंबर 1 और पस मंज़र इस नज़्म का, और उसके बाद फिर एक एक एपिसोड में एक एक अक़सात में बंद नंबर 1 और फिर बंद नंबर 2, 3, 4 इस तरह से आगे हम लोग चलते जाएंगे। ओ लेवल में नज़्म के हवाले से जो सवालात पूछे जाते हैं वो तनकीदी नौइयत के होते हैं, और उन सवालात के जवाबात देने के लिए ज़रूरी है कि अशार की समझ हो मुकम्मल तौर पर, और यही मैंने कोशिश की है कि अशार की समझ हो। और तशरीह तो नहीं मैं कह सकता कि तशरीह हमने की है, तशरीह करना यकीनन बहुत मुश्किल है। इकबाल की शायरी को कौन दावा कर सकता है कि मैंने तशरीह की है, लेकिन ये है कि एक मुख्तसर सा मफ़हूम पेश किया है, और साथ साथ जायज़ा भी जहाँ मुमकिन हुआ, और सवालात के ज़रिए से भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सवालात को भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं जी नज़्म की तरफ। तो नज़्म शुरू होती है जी यूं कि दलीले सुबह रोशन है सितारों की तुनक ताबी, उफ़क़ से आफ़ताब उभरा गया दौरे गिरां ख़्वाबी, उरूक़े मुर्दाए मशरिक़ में खूने ज़िंदगी दौड़ा, समझ सकते नहीं इस राज को सीना व फ़ाराबी, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मग़रिब ने, तला तुम्हारे दरिया ही से है गौहर की सैराबी, अता मोमिन को फिर दरगाहे हक़ से होने वाला है, शकोहे तुर्कमानी ज़हन हिंदी नुत्क़ आराबी, असर कुछ ख्वाब का गुंचों में बाकी है, तो ए बुलबुल नवारा तल्ख़ तर मीज़न चू ज़ौक़े नग़्मा कामयाबी, तड़प सहने चमन में आशियाँ में शाख़सारों में, जुदा पारे से हो सकती नहीं तकदीर सीमा भी, वो चश्मे पाक भी क्यों ज़ीनते बरगस्तवां देखे, नज़र आती है जिसको मर्द गाज़ी की जिगर ताबी, ज़मीर लाला में रोशन चिराग़े आरज़ू करते, चमन के ज़र्रे ज़र्रे को शहीद जुस्तजू करते। देखते हैं जी इसका पस मंज़र 1914 है, और दुनिया आलमगीर जंग की लपेट में आ गई, और पूरी दुनिया में दो इत्तेहाद वजूद में आए। पूरी दुनिया में दो इत्तेहाद वजूद में आ गए, एक तरफ जर्मनी, तुर्की, बुल्गारिया और हंगरी, जबकि दूसरे इत्तेहाद में जापान, रूस, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका थे। इस जंग में पहली दफ़ा ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल किए गए, जिसके नतीजे में लाखों अमवात हुई। इस जंग का नतीजा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के हक़ में निकला, और मुसलमानों की अजीम सल्तनत उस्मानिया के न सिर्फ टुकड़े टुकड़े हो गए, बल्कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों का जाल भी बिछा दिया गया। बरसग़ीर के मुसलमान पहले ही ग़ुलामी, बदहाली और मुफ़लिसी का शिकार थे। इस सारी सूरत हाल में सख्त मायूसी का शिकार हो गए। जंग के 6-7 साल बाद मालिक कायनात को मुसलमानों के हालात पे रह पाया, और मुसलमानों को मुसलमान दुनिया के हवाले से कुछ उम्मीद अफ़ज़ा ख़बरें मौसूल होना शुरू हुई, जिसकी वजह से वो मायूसी की दलदल से निकलने में कामयाब हुए। तुर्की को मुस्तफ़ा कमाल पाशा की क़यादत नसीब हुई, मिस्र में साद ज़ाग़लोल और अफ़गानिस्तान में शाह अमानुल्लाह ख़ान ने अपने मुल्क को खुद मुख्तारी की डगर पर डालने में कामयाबी हासिल की, जबकि अरब में आले सऊद की खुद मुख्तार हुकूमत वजूद में आ चुकी थी। ईरान में रज़ा शाह पहलवी अपने मुल्क को गैर कुव्वतों के असर व रसूख से आज़ाद करवा रहे थे। बरसग़ीर में अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म कायदीन की हैसियत से उभर कर सामने आ चुके थे। अल्लामा इकबाल ने इस उम्मीद अफ़ज़ा दौर में एक तवील नज़्म तुलूए इस्लाम लिख कर मुसलमानों को उम्मीद का पैगाम दिया। पहली मरतबा उन्होंने ये नज़्म 1923 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी, तो मायूस मुसलमानों में एक नया जोश और जज्बा और वलवला देखने को मिला। 8 अशआर पर मबनी
اس نظم کے کل 7 بند او لیول کے نصاب میں شامل ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی اس نظم کے ہر بند میں اپنے مقاصد اور اسلوب کے مطابق امت مسلمہ کو ایک نئے خیال اور پیغام سے روشناس کیا ہے۔ اس نظم کے پہلے بند کی ہم بات کر رہے ہیں، اور میں بند پڑھ چکا ہوں پہلے، اور اس کے بعد میں نے اس نظم کا پس منظر پیش کیا آپ کے سامنے۔ اور آئیے اب آتے ہیں اس نظم کا مختصر سا خلاصہ۔ خلاصہ ہوتا ہی مختصر ہے، میں نے کچھ زیادہ مختصر کیا ہے۔ ملت اسلامیہ کے مصائب و آلام کا دور ختم ہو گیا ہے، اور صبح کا روشن سورج طلوع ہو چکا ہے۔ مشرق کی مردہ رگوں میں نیا جوش و ولولہ پیدا ہو چکا ہے۔ یورپ کی سازشوں نے مسلمانوں میں زندگی کی نئی امنگ پیدا کر دی ہے، اور زوال مسلمانوں کا مقدر نہیں، بلکہ وہ اب پست حالی سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں، یعنی مسلمانوں کا مستقبل اب روشن ہونے کو ہے۔ شعر نمبر 1 کی طرف دیکھتے ہیں جی کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی۔ تابی کا مطلب ہے چمک، یعنی تھوڑی سی چمک، کم روشنی، جھلملاہٹ، گراں خوابی، گہری نیند سونا۔ لفظی مفہوم تو یہی ہے کہ ستاروں کی مدھم پڑتی روشنی اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ رات ختم ہونے کو ہے، اور خورشید نے اپنے جلوے بکھیرنا شروع کر دیے ہیں۔ دراصل اس شعر میں علامہ اقبال نے مسلمانوں پر چھائی اندھیری رات کے خاتمے کی نوید کو ستاروں کی جھلملاہٹ سے تشبیہ دی ہے، یعنی یہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں میں ہلکی ہلکی ہلچل اور ماند پڑتے اندھیرے دکھائی دیتے ہیں، ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں پر چھائی ہوئی زوال کی سیاہ رات ختم ہونے کو ہے۔ گویا کہ یہ مسلمانوں کے برے دنوں کے خاتمے اور اچھے دنوں کی آمد کی نوید ہے۔ اچھے دنوں کی آمد کی بات، یہ ان کی کامیابی اور روشنی کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ وہ جو ایک لمبے عرصے سے غفلت اور مایوسی کی گہری نیند میں تھے، ان پر طاری غفلت کی اس نیند کا دور ختم ہونے کو ہے، کیونکہ نئی صبح کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ تو اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دور تاریک دور تھا وہ ختم ہونے والا ہے، جو تاریک دور تھا وہ ختم ہونے والا ہے، اور مسلمان جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے وہ اب بیدار ہو رہے ہیں، ان کے بیدار ہونے کا دور آ گیا ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں جی کہ عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی۔ عروق مردہ مشرق، عروق کہتے ہیں عرق کی یہ جمع ہے۔ عرق کا مطلب ہوتا ہے نچوڑ، اور عرق کا مطلب ہوتا ہے نس، رگ۔ تو عروق مردہ مشرق کا مطلب یہ ہوا کہ مشرق کی مردہ رگیں۔ سینہ و فارابی، سینہ ابو علی سینہ اور ابو نصر فارابی، یہ دونوں مسلمانوں کی عظیم دانشور شخصیات تھیں۔ جی عروق مشرق سے مراد مشرقی ممالک کے جذبے اور سوچنے کے رنگ ڈھنگ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مشرقی ممالک کی بات کیوں کی جا رہی ہے۔ یہ بہت توجہ طلب بات ہے۔ مشرقی ممالک کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ مشرقی ممالک میں مسلمان ملک رہتے ہیں، مسلمان ملک بستے ہیں، اور ایران ہے، ترکی ہے، افغانستان ہے، برصغیر ہے، عرب ممالک ہیں، اور دیگر مصر وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے مشرقی ممالک کی بات کی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال دنیا کے بدلتے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مشرقی ممالک جو پستیوں کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، مایوسی نے ان کے جسموں
کو تن مردہ بنا دیا ہے، ان کی رگوں میں دوڑنے والا لہو جم کر رہ گیا تھا، مگر اب مشرق کی مردہ رگوں میں نیا خون یعنی جوش اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوگا۔ یہ ایک ایسا راز ہے جسے ابن سینا اور فارابی جیسے بڑے بڑے نکتہ داں بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ تو فلسفے کی دنیا میں رہتے ہیں اور یہ عملیت کی دنیا ہے۔ اس لیے ان جیسے بڑے بڑے دانشور اور فلسفی بھی اس نکتے کو نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان قوم اب جاگ چکی ہے۔ یہاں ابن سینا اور فارابی کا حوالہ اس دینے کا مقصد ابن سینا یا فارابی نہیں ہے، بلکہ ان جیسے لوگ ہیں، کیونکہ وہ بہت دانشور تھے، بہت بڑے لوگ تھے، فلسفی تھے۔ فلسفے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، فلسفے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو آج کے یعنی اس دور کے، علامہ اقبال کے اس دور کے جس میں نظم لکھی گئی ہے، اس دور کے فلسفیوں میں شامل ہیں اور نامی گرامی ہیں، ان کے نام ہیں، ان کا وجود ہے۔ تو وہ فلسفے کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور جب وہ دنیا کے حالات کو دیکھیں، انہیں وہ دعوت دے رہے ہیں کہ دنیا کے حالات کو دیکھیں اور دنیا کے حالات کو دیکھ کے سمجھیں کہ مسلمان قوم جو ہے وہ جاگ رہی ہے، ان کے مقدر کی سیاہ رات اب ختم ہو رہی ہے۔ اور سینا و فارابی سے مراد وہ تمام فلاسفر اور دانشور ہیں جو مشرقی دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھنے کی بجائے محض فلسفوں میں الجھے ہوئے تھے۔ تو ایک طرح سے اقبال عملیت کا یہاں پہ عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں، یا عملیت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عملیت یہی بتاتی ہے، دنیا کے حالات یہی بتاتی ہے کہ عروق مشرق جو ہے اس میں ایک نیا لہو، نیا جوش، نیا ولولہ اب موجزن ہے، اور وہ نئی سوچ پیدا ہو گئی ہے، اور وہ نئی سوچ یہ ہے کہ ہمارے برے حالات بدلنے والے ہیں۔ شعر نمبر 3۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ تلاطم آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ طغیانی، دریا میں طغیانی کا ہونا، اور گوہر جو ہے وہ موتی، سیپ میں موتی کا پرورش ہونا۔ گوہر کی سیرابی سے مراد یہ ہے کہ سیپ میں موتی کا پرورش پانا۔ اب سیپ کا اور تلاطم کا کیا تعلق ہے کہ سمندر میں جب بارش ہوتی ہے، یہ طوفان آتے ہیں، تو سیپ جو ہے وہ منہ کھول کے بیٹھی ہوتی ہیں، اور کوئی پانی کا ایک قطرہ ان کے اندر جاتا ہے اور وہ پھر گوہر بن جاتا ہے، یعنی گوہر کی پرورش ہوتی ہے ان کے اندر۔ تو تلاطم کا یہ تعلق ہے، طوفانوں کا یہ تعلق ہے کہ وہ گواہر پیدا کرتے ہیں۔ قومیں جو ہوتی ہیں، جب وہ قومیں ایک تلاطم سے یا طوفانوں سے یا بحرانوں سے گزرتی ہیں، تو ان کے اندر نئی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، ان کے اندر تخلیقی عقلیت پیدا ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ آزادی کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کی حیثیت قوم کو جگانے والے کی ہے، ان کے اسلوب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ فطرت سے مثالیں دیتے ہوئے مسلمانوں میں ایک نیا ولولہ اور نیا جوش پیدا کرتے ہیں۔ اس نظم کے پہلے بند کے اس تیسرے حصے میں وہ یہی انداز اور فکر اپناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مغربی ممالک نے مسلمانوں کے خلاف جوش
اور جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ کس طرح سے؟ سازشوں کا جال بچھا کر ان پر ابتدا کا دور برپا کر دیا تھا، سازشیں بنا کر، مگر سازشوں کا یہ طوفان مسلمانوں کے حق میں ہی بہتر ثابت ہوا کہ جس طرح دریا میں اٹھتے طوفان ہی سیپیوں کو موتیوں سے سرفراز کرتے ہیں، اسی طرح اس طوفان نے بھی مسلمانوں کو نئے رازوں اور گواہر سے آشنا کر دیا، ان کے اندر نیا جوش و ولولہ اور تڑپ پیدا کرتی ہے، انہیں خواب غفلت سے بیدار کر دیا اور انہیں نئے انداز سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے دی۔ دراصل وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے برصغیر کے مسلمانوں کو امید کا پیغام دے رہے ہیں کہ اسی غلامی کی سیاہ رات سے آزادی کا سورج طلوع ہوگا، اسی غلامی کی سیاہ رات کے بطن سے آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ یہ غلامی کی سیاہ رات جو ہے وہ مٹنے والی ہے، اب ختم ہونے والی، حالات یہ بتا رہے ہیں۔ اس پوری نظم کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ اقبال جا بجا برصغیر کے مسلمانوں کو امید کا راستہ دکھا رہے ہیں، یہی اس کا تنقیدی نقطہ ہے۔ تو اس شعر کا ابھی تک ہم نے 3 اشعار پڑھے ہیں، اور تینوں اشعار میں میں اگر ایک ایک شعر کو دیکھوں تو پہلے شعر میں ہمیں امید، جھلملاہٹ، ستاروں کی جھلملاہٹ کی بات کر کے اقبال نے امید پیدا کی ہے اور بتایا ہے کہ مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو رہے ہیں، اور دوسرے شعر میں بتایا ہے کہ مشرقی ممالک میں ایک نیا جذبہ اور نئی سوچ پیدا ہو رہی ہے، ان کی رگیں جو جمی ہوئی تھی وہ اب ان کے اندر نیا جوش و جذبہ اور ولولہ پیدا ہو گیا، اور مسلمان قوم، پوری دنیا میں مسلمان قوم بحیثیت امت مسلمہ جاگ رہی ہے، ان کے مقدر کی سیاہ رات ختم ہو رہی ہے، اور انہوں نے دانشوروں کو بھی بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ تو چوتھے شعر میں یقیناً انہوں نے مغربی ممالک کی سازشوں کی بات کی ہے کہ تم نے تو سازشیں بنائیں، سازشوں کا جال بنا، لیکن وہی سازشوں کا جال ہمارے لیے ایسا طوفان بن گیا کہ جس میں سے گواہر بن کر ابھرے، اور گواہر کون ہے؟ علامہ اقبال خود ہے۔ کمال اتاترک کی بات کی ہے انہوں نے، اور گواہر ہیں، گواہر میں شامل ہیں قائد اعظم محمد علی جناح۔ شعر نمبر 3 سے بعد شعر نمبر 4 کی طرف آتے ہیں کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق عربی۔ درگاہ حق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش سے، شکوہ ترکمانی کا مطلب ترکوں کی شان و شوکت، سلطنت عثمانیہ کی شان و شوکت، اس سے مسلمانوں کی تمام کی شان و شوکت کہ مسلمانوں کو عروج تھا۔ نطق عربی، عربیوں کی زبان، عربیوں کو اپنی زبان پر بہت فخر ہے، بلیغ فصیح زبان ہے، بہت واضح جامع زبان ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ اقبال امید کی نئی کرنیں بکھیرتے ہوئے جوش اور ولولے کی تڑپ سے لبریز انداز اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلے مسلمانوں کی عظیم الشان مملکت عثمانیہ وجود میں آئی، ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی حکومت کے دوران برصغیر کو ترقیوں سے ہمکنار کیا، عربوں نے اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت کے رنگ بکھیرے، اسی طرح مالک کائنات کے کرم کی وجہ سے امت مسلمہ کو پھر سے ترکوں کی شان و شوکت، برصغیر کی دانائی و حکمت، اور عربوں کی زبان کی فصاحت و بلاغت کے جواہر عطا ہونے والے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانان ہند، مایوسی کی دلدل سے نکل کر امید کے گلستانوں پر نظر رکھ، اب غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے والی ہیں۔ تو اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ سے پرشکو دور ملنے والا ہے، ان کی ترقی ہونے والی ہے، ان کو آزادی ملنے والی ہے، اور ان کے لیے نیا دور شروع ہونے والا ہے،
اور وہ اپنی زبان پر عربی پر ناز کریں گے۔ 5واں شعر دیکھتے ہیں کہ اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل نوار رات تلخ تر میزن جو ذوق نغمہ کامیابی۔ غنچوں کا مطلب ہوتا ہے غنچے سے غنچے بنا ہے، یعنی کلیاں، کلی ہے غنچہ اور جمع ہو گیا غنچے۔ نوارات تلخ تر میزن چو ذوق نغمہ کامیابی۔ اگر تمہارے نغمہ سننے والا تمہاری طرف متوجہ نہ ہو تو اپنی آواز کو بلند تر کر دیں۔ یہ ایک شعر ہے، عرفی ایک بہت بڑا شاعر ہے فارسی کا ان کا، اور اس میں سے یہ شعر دیا گیا ہے، اور اس شعر میں ہے کہ نوارا تلخ تر میزن جو ذوق نغمہ کامیابی خودی رات تیز تر میخاں چو محمل را گراں بینی۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ جو صحرا میں اونٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے، اونٹ پہ بیٹھنے والا، وہ اپنے اونٹ کو تیز بھگانے کے لیے جب وہ سست پڑ جاتے تھے تو پھر ان کو وہ گیت گاتے تھے جسے ہدی کہا جاتا تھا، اور ان کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہارا اونٹ کم چل رہا ہے، آہستہ چل رہا ہے، تو پھر تم اپنی آواز کو تیز کرتے، تو تیز آواز کرتے تھے، تیز آواز کرتے تھے۔ تو آتے ہیں اس شعر کی طرف، پھر اس فارسی شعر کی بات آ جائے گی کہ اس بند کے پہلے حصے میں اقبال نے اپنی قوم کے اندر امید کی شمع جلائی ہے، ان کے اندر جوش و ولولہ پیدا کیا ہے۔ اگلے حصے میں ان شعراء اور دانشوروں سے مخاطب ہیں جو کسی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس حد تک ذہنی پستی کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ امید افزا یا ترقی کی بات تک نہیں سنتے، یا یوں کہیے کہ ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہ بیچارے ان دانشوروں کا حال ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ان کی بات سننے سے قاصر ہیں، سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو اقبال یہاں ان سے یہ فرماتے ہیں، بلکہ انہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری آواز قابل توجہ نہیں تو اپنی آواز بلند کر دو، چاہے یہ آواز دوسروں کو تلخ لگے، کڑوی لگے، بھلی نہ لگے۔ اس شعر کا دوسرا مصرع فارسی شاعر عرفی کے شعر سے لیا گیا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، جو فرماتے ہیں کہ عرب کے اونٹ سوار اونٹ کو تیز دوڑانے کے لیے نغمے گایا کرتے تھے جنہیں ہدی کہا جاتا تھا۔ جب اونٹ ان کے نغمے سننے کے باوجود تیز نہ چلتے تو اپنی آواز کو زیادہ اونچا کر دیتے تھے۔ اسی کی مثال وہ یہاں دے رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آزادی کی تحریک کے نغموں کی آواز یا نعروں کی آواز کو اب زیادہ بلند ہونا چاہیے۔ تو اس کا خلاصہ اس شعر کا یہی ہوا کہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اشارہ کر رہے ہیں کہ جو قوم کی تعمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، قوم کو جگانے کی بات کرتے ہیں لیکن قوم پر اثر نہیں ہوتا، تم کو یہ کہہ فرما رہے ہیں کہ اپنی آواز کو تیز کر دو، اپنے نغموں میں تڑپ تیز کر دو۔ شعر نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ تڑپ صحن چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی۔ شاخساروں سے مراد شاخ اور ساروں کا، سار کا مطلب ہوتا ہے اندر گھونسلہ، تو شاخساروں کا مطلب اندر چھپ کے بیٹھ جانا، تو اندر چھپے ہوئے۔ سیما بھی سیماب سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بےتابی۔ پارا جو ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے اصل میں، اسے اگر آپ تھرمامیٹر کو کھول کے دیکھیں اور اس میں سے پارا نکلے تو زمین پہ بکھیرے تو وہ مختلف حصوں میں الگ الگ ہو جاتا ہے دانوں میں، اور بعد میں آپ چاہیں تو اس کو اکٹھا کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک عجیب سی بےتابی ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس شعر میں اقبال مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والے بھرپور ولولے کی بات کر رہے ہیں کہ جوش، جذبوں اور ولولوں سے بھرپور ان کی آواز وطن کے طول و عرض میں اس طرح پھیلے جس طرح گونج پھیلتی ہے،
اور نتیجتاً ہر طرف مسلمانوں میں ایک تڑپ پیدا ہو جائے۔ مسلمان صحن چمن میں فعال ہیں یا گھروں میں بند خواب غفلت کی گہری نیند میں ہیں، گہری نیند کا شکار ہے، کہیں بھی ہے تو تڑپ اٹھے، ان میں جوش ولولہ اور لگن پیدا ہو جائے، کیونکہ مسلمان اور تڑپ و لگن لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح پارے سے اس کی تڑپ الگ نہیں ہو سکتی، جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح مسلمانوں سے بھی ان کا جوش اور جذبہ اور ولولہ الگ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ جوش و ولولے سے لبریز رہتے ہیں، ان کے اندر کچھ اچھا، کچھ منفرد، کچھ نیا کرنے کی تڑپ اور لگن موجود رہتی ہے۔ ایک مسلمان سے جوش و ولولہ چھینا نہیں جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی تڑپ کو زوال آ سکتا ہے۔ علامہ اقبال اپنی بات سمجھانے کے لیے ہمیشہ دلائل اور مثالوں سے کام لیتے ہیں۔ اس شعر میں بھی وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے پارے کی مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح پارے کی ہلچل اور تڑپ ختم نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک مسلمان میں سے ولولہ اور تڑپ بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو غلام بنا کر ان کی تڑپ اور ان کا ولولہ ختم ہو جائے گا، ان کا جذبہ ختم ہو جائے گا، تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، یہ وہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس شعر کا خلاصہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی تڑپ اور ولولہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہی تنقیدی نکتہ ہے، یہی ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں دھیان دینا ہے۔ شعر نمبر 7۔ وہ چشم پاک بین کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی۔ شہید جستجو کرنے والا کس بات کی؟ شہادت۔ برگستواں جنگی گھوڑے کی زینت کا ساز و سامان، اسلحہ، سامان آسائش وغیرہ وغیرہ۔ جگر تابی، جگر کی تڑپ۔ اب اقبال یہاں مسلمانوں کو ایک اور انداز سے فکر دے رہے ہیں، مسلمانوں کو ایک نیا رنگ اور نیا ڈھنگ دے رہے ہیں، سوچ کو بدل رہے ہیں، سوچ کو ایک نیا پہلو دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آنکھ تو پاکی اور پرہیزگاری والی آنکھ ہے، جس کی نظر کے سامنے ہمیشہ مردان غازی کا جوش و ولولہ رہتا ہے۔ وہ غیروں کے نظریات اور مثالوں کو کیوں دیکھیں؟ یعنی وہ چشم پاک بین، وہ پاک نظر کیوں زینت برگستواں دیکھے، کیوں لوگوں کی زینت کو دیکھے، کیوں ان کی ترقیوں کو دیکھے، کیوں ان کی چکا چوند ترقی کو دیکھے، کیوں ان کی آسائشوں سے متاثر ہو، وہ غیروں کے نقش قدم پر کیوں چلیں، وہ کیوں غیروں کی پیروی کریں، وہ جنگی آلات و سامان سے کیوں متاثر ہوں؟ ان کے پاس تو ان کی اپنی روشن وراثت تاریخ موجود ہے، ان کے ہاں تو مردان غازیوں کی کمی نہیں ہے، ان کی جگر تابی کی کمی نہیں ہے، ان کے جوش اور ولولے کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس تو ایسی سی شخصیات ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چل کر وہ بہت کچھ اختیار کر سکتے ہیں۔ انہیں وہی جوش و جذبہ اختیار کرنا چاہیے جو ماضی میں مسلمانوں نے اختیار کیا۔ اگر وہ جنگی آلات کو دیکھتے تو وہ کبھی دنیا پر حکمرانی نہ کرتے۔ انہوں نے دنیا پر حکمرانی صرف اور صرف اپنے جوش اور جذبے اور ولولے سے کی۔ گویا اقبال یہاں مسلمانوں کو اپنے جوش، ولولے اور اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اصل میں مسلمانوں نے دنیا میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے۔ تو ایک ہی اس کا خلاصے کا بنیادی نقطہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنا ہے اور غیروں کے نقش قدم پر نہیں چلنا اور ان سے متاثر نہیں ہونا۔ 8واں شعر۔ ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کرتے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کرتے۔
ضمیر لالا، ایک قسم کا لالا، سرخ پھول. اور ضمیر لالا کا مطلب یہ ہوا کہ اس پھول کا باطن، یعنی لالا پھول کا باطن اندر. یہ پہلے بند کا آخری شعر ہے اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، مالک لک ازل سے، مالک کائنات سے دعا گو ہیں، اور امت مسلمہ کے دانشوروں کو نصیحت بھی کر رہے ہیں. مسلمانوں کے مایوس دلوں میں پھر سے زندگی کی تڑپ پیدا کر دے. مالک کائنات مسلمانوں کے دلوں میں پھر سے زندگی کی تڑپ پیدا کر دے اور ان میں آرزوؤں اور امیدوں کے چراغ روشن کر دے. اس قوم کے ہر فرد کو لگن اور ولولے اور جستجو کا امین بنا دے. علامہ اقبال نے اپنی دیگر کئی نظموں کی طرح اس نظم کے ذریعے سے مسلمانوں کو مایوسی سے نکال کر انہیں امید اور جستجو کا راستہ دکھایا ہے. یہ ہے بنیادی نقطہ اس نظم کا، اس پہلے بند کا، جو کہ میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، جتنی کر سکتا تھا تھوڑی. ان کی خودداری جوش و ولولے میں اضطراب پیدا کیا ہے. انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی اقدار اور روایات کی عظمتوں کو جاننے کی کوشش کرو. یہی اقبال کا شیوا ہے کہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنے بڑوں کی عظمت بتا کر خواب غفلت سے جگاتے ہیں. اس بند میں اقبال نے جن طوفانوں کا ذکر کیا ہے وہ تمام تر سازشیں ہیں جو غیروں نے مسلمانوں کے خلاف کی. مثلاً عرب ممالک میں ترکیوں کے خلاف بغاوت اور مسلمان سلطنت کا شیرازہ بکھرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن ساتھ ہی اقبال یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسی آب دریا سے گواہر تابدار پیدا ہوں گے، گواہر تابدار پیدا ہوں گے، چمکدار موتی پیدا ہوں گے، یعنی اعلیٰ شخصیات پیدا ہوں گی، اعلیٰ شخصیات جو مسلمانوں کی قیادت کریں گی. اس لیے مسلمانوں کو غیروں سے متاثر ہونے کی بجائے، غیروں سے مدد کی امید لگانے کے بجائے اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب تک ہر فرد میں جستجو اور عمل کی لگن پیدا نہ ہوگی، غلامی کی زنجیریں نہ کٹیں گی. اور وہ شخصیات کون ہیں؟ ان میں سب سے بڑی شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت ہے. اچھا جی، اگر ہم اس پہلے بند سے متعلق دیکھیں کہ سوالات کیا کیا بن سکتے ہیں، تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ علامہ اقبال نے اس نظم میں مسلمانوں کو ایک تابناک مستقبل کی نوید سنائی ہے. اس حوالے سے نظم کا جائزہ لیجیے. تو اس سوال میں، اس بند کی تشریح میں، اس بند کے مفہوم میں، اس بند کے کا مفاہیم اشعار کے جتنے بھی بیان کیے ہیں، اس کے حوالے سے آسانی سے جواب دیا جا سکتا ہے اس سوال کا. علامہ اقبال نے اپنی نظم طلوع اسلام میں مسلمانوں کو امید کی کرن دکھائی ہے. نظم کے حوالے سے جائزہ لیجیے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے جس سے دیکھا جا سکتا ہے. اس بند سے علامہ اقبال نے اپنی نظم طلوع اسلام میں مسلمانوں کو مایوسی سے نکال کر عملیت اور امید کی راہ دکھائی ہے. نظم کے حوالے سے جائزہ لیجیے. تو یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ ہمیں پہلے بند سے ہی اس کا جواب کافی حد تک مل سکتا ہے، باقی اشعار سے بھی ملے گا. تو جناب، ہمیں اب ملتے ہیں ہم بند نمبر 2 کی تشریح میں. انشاءاللہ امید ہے کہ میں آپ کے کڑے امتحان پر پورا اترا ہوں گا. آپ نے وقت دیا، آپ کو شکریہ. مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں. بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.